अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, दो चीजों का बड़ी शिद्दत के साथ इंतजार किया जा रहा था। पहली यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत एहतजाज के हवाले से क्या ऐलान करती है, और दूसरी यह कि इमरान खान के साथ मुलाकात करने के बाद अली अमीन गंडापुर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या बात करते हैं। दोनों काम हो गए। एहतजाज के हवाले से जुनैद अकबर ने एक वीडियो पैगाम जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि आखिरी फैसला सड़कों के ऊपर ही होगा, और अली अमीन गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने आज इंतहाई अहम बातें की हैं, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। लेकिन एक तीसरी खबर भी है, वो इन दोनों खबरों से बड़ी खबर है, भारी खबर है, और वो खबर ये है कि नायब कप्तान कैदी नंबर 805 शाह महमूद कुरैशी की 3 मुकदमों के अंदर जमानत को मंजूर कर लिया गया है। अब अगर इस हालात में, इस पॉइंट के ऊपर, जहां पर एक तरफ यह बात हो रही है कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू करने के लिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ यह बात हो रही है कि भाई इमरान खान के साथ मुज़ाकरात होने के लिए जा रहे हैं। अब इन हालात के अंदर अगर शाह महमूद कुरैशी की रिहाई होती है, वो बाहर आते हैं और आकर सियासी मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने हाथ में लेते हैं, तो फिर हुकूमत के लिए परेशान होने का वक्त शुरू हो जाएगा। अपना जो बोरी बिस्तर है उसको पैक करने का वक्त शुरू हो जाएगा। मजीद आज के दिन में क्या डेवलपमेंट हुई हैं वो सब कुछ आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं शाह महमूद कुरैशी की। शाह महमूद कुरैशी की 3 मुकदमात के अंदर जमानत को मंजूर किया गया है। मुल्तान की सेशन अदालत ने यह जमानतें मंजूर की हैं। इसके अलावा 9 मई के मुकदमात और हैं शाह महमूद कुरैशी के ऊपर। अगर उनमें भी उनकी जमानतें लगती हैं, जमानतें मंजूर होती हैं, और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी जेल से बाहर आते हैं, और जेल से बाहर आने के बाद उनकी एक मुलाकात अडयाला जेल में इमरान खान के साथ होती है। ये मान लें, फर्ज कर लें कि एक मुलाकात अडयाला जेल में इमरान खान के साथ होती है, जो कि होगी अगर वो बाहर आते हैं, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर सियासी मंजरनामा आपको बाकायदा तौर पर बदलते हुए नजर आएगा। उसकी एक सबसे बड़ी वजह पता क्या? पिछले 3 साल से बहुत से लोगों को यह लगता था कि इमरान खान की आवाज को बंद करो, इमरान खान कौम से खिताब ना कर सके, इमरान खान की कोई तस्वीर बाहर ना आए, उसकी आवाज बाहर ना आए, तो मामला सेट हो जाएंगे, मुल्क सही तरह आगे चलेगा, सियासी इस्तेहकाम भी होगा, मईशत भी ठीक हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आया, और दुनिया अब पाकिस्तान के बारे में बात कर रही है। अमेरिकी वफद भी पाकिस्तान आ रहा है, वो पाकिस्तान में आकर अहम तरीन लोगों से मुलाकातें भी करेगा। तो अब जो हालात है ना, वो बड़े सीरियस मामले की तरफ जा रहे हैं। अब फैसला करना होगा कि भाई इमरान खान को रिहा करना है या नहीं करना। इसके अलावा सब लोगों की नजरें अलीमा खान के ऊपर है, क्योंकि अलीमा खान ने एक अहम तरीन ऐलान कर रखा है। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया भी, उन्होंने कहा कि भाई अगर 8 अप्रैल को, मंगल का दिन भर रहा है, अगर 8 अप्रैल को मेरे भाई के साथ मुलाकात ना करवाई गई तो फिर मैं उधर ही बैठूंगी, धरना दूंगी, और उस वक्त तक नहीं उठूंगी जब तक मेरी इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती। अब अगर यह मुलाकात नहीं होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि क्या वो अलीमा खान के साथ अडयाला के बाहर धरना देते हैं या नहीं देते। और अगर यह मुलाकात हो जाती है तो अलीमा खान के जरिए इमरान खान का जो एग्जैक्टली अंदर से पैगाम है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि 20 मार्च के बाद अभी तक अलीमा खान ने इमरान खान के साथ किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं की है। और तहरीक इंसाफ के लोग यही कह रहे हैं कि जब तक अलीमा खान नहीं मिलेंगे उस वक्त तक हमें नहीं पता चलेगा कि भाई क्या हालात वाक़यात है, इमरान खान का अंदर से क्या मौक़िफ़ है। आज पेशावर के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग जमा हुए हैं, और इमरान खान की रिहाई के हवाले से आज वहां पर वादा किया गया, और यह कहा गया कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और लोगों ने एहतजाज किया। जो मर्दान के अंदर एक अटैक हुआ था उस हवाले से आज अली अमीन गंडापुर ने बड़ी अहम बातें भी की हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पहले जरा जुनैद अकबर खान, उन्होंने जो एक वीडियो पैगाम जारी किया है एहतजाजी तहरीक के हवाले से, वो मैं आपके सामने रख दूं। उन्होंने कहा, जी पीर वाले दिन पूरे पाकिस्तान में लोग अपने बाजू पर काला कपड़ा पहने, वीडियोस बनाएं और सोशल मीडिया पर लगाकर आलमी दुनिया तक अलामती एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं कि पाकिस्तान में हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। यानी कि तहरीक का जो एहतजाज है वो सोशल मीडिया से शुरू होने के लिए जा रहा है कि लोग काली पट्टियां बांधेंगे
اور ویڈیوز ریکارڈ کروائیں گے, اپنا پیغام دیں گے, سوشل میڈیا پہ لگائیں گے اور اس کو عالمی دنیا تک پہنچانے کا کام کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, یہ جنید اکبر کا اکیلے کا اعلان نہیں ہے, اس کے پیچھے پوری پاکستان تحریک انصاف کی ورکنگ ہے, پوری ورکنگ ہے. اور اب پاکستان تحریک انصاف ورکنگ کر رہی ہے, محنت کر رہی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے آگے چلنا ہے. سٹیپ بائی سٹیپ یہ لوگ آگے چلیں گے. اور آخری سٹیپ جو انہوں نے اعلان کر دیا, انہوں نے کہا جی ہم بہت جلد دوبارہ نکلیں گے. جنید اکبر نے کہا بہت جلد ہم دوبارہ نکلیں گے اور فیصلہ سڑکوں کے اوپر ہی ہوگا. مزید انہوں نے کہا کہ اس بار جب ہم نکلیں گے تو گولیاں کھانے کے لیے نکلیں گے, نہ ہم ڈرنے والے ہیں اور نہ ہم جھکنے والے ہیں, صرف عمران خان کے حکم کے انتظار میں ہیں. یہ انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جو بھی پالیسی ہے وہ پالیسی بہت جلد واضح ہو کر آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی. مزید انہوں نے ملاقات کے حوالے سے کہا, انہوں نے کہا جی بہت دفعہ میں اڈیالہ جیل گیا ہوں عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے کہ عمران خان سے رہنمائی لوں, لیکن مجھے نہیں ملنے دیا جاتا. لیکن دوسری طرف حیران کن طور پر اعظم سواتی بھی چلے جاتے ہیں, علی امین گنڈا پور بھی چلے جاتے ہیں, بریسٹر صاحب بھی چلے جاتے ہیں, اور بھی لوگ چلے جاتے ہیں, لیکن جنید اکبر اور عالیہ حمزہ ان لوگوں کو عمران خان کے ساتھ نہیں ملنے دیا جاتا. شاہد کھٹک کو نہیں ملنے دیا جاتا, مینا خان افریدی کو نہیں ملنے دیا جاتا, اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سے لوگ ہیں ان کو عمران خان کے ساتھ نہیں ملنے دیا جاتا. اب ذرا آگے علی امین گنڈا پور نے جو پریس کانفرنس کی ہے, ایک تو انہوں نے آج واضح طور پر اعلان کیا کہ وفاق کی جو پالیسی ہے کہ افغانستان کے جو لوگ یہاں پر ہیں افغان باشندے, ان کو جو واپس بھیجنا ہے وہ ہم واپس نہیں بھیجیں گے. انہوں نے کہا جی کے پی کے اندر جو لوگ ہیں وہ واپس نہیں جائیں گے. یہ انہوں نے آج واضح طور پر اعلان کیا کہ بھائی جو ڈیڈ لائن ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا اور زبردستی ہم ان کو افغانستان واپس نہیں بھیجیں گے. انہوں نے کہا کہ جب تک افغانستان میں رہائش کا بندوبست نہیں ہو جاتا ہمارے صوبے سے کے پی پولیس کسی افغان مہاجر کو زبردستی نہیں نکالے گی. یہ ہمارے صوبے کی روایات نہیں ہے کہ ہم مسلم برادرز کو دھکے دے کر واپس بھیجیں. ایک یہ بات انہوں نے کی. مزید انہوں نے جو کٹلنگ کے اندر ڈرون حملہ ہوا اس میں انہوں نے کہا جی مرکزی حکومت کا ایک ناکام انٹیلیجنس بیس آپریشن تھا جس میں ہمارے 10 بے گناہ لوگ مارے گئے. وفاقی حکومت اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے ان کے وزراء شہادتوں سے ہی انکار کر رہے ہیں. پہلے تو ایسے تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی اسی طرح کے بیان دیے تھے, خود علی امین گنڈا پور نے بھی اس طرح کے بیان دیا تھا. پھر امجد علی ان کے وزیر ہیں وہ گئے اور انہوں نے جا کر پھر ساری چیزیں وہاں پر بتائیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے, اور پھر انہوں نے بتایا کہ بھئی اس طریقے سے, اور اب یہ بات ہو رہی ہے. مزید علی امین گنڈا پور نے کہا کہ تحریک انصاف کی پالیسی دہشت گردی کے حوالے سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر جو حالات ہیں ان کے اوپر وہی پالیسی ہے جو عمران خان کی تھی, یعنی کہ مذاکرات کیا جائے. انہوں نے کہا کہ اس پالیسی کی کامیابی ہم عمران خان کے دور میں دیکھ چکے ہیں. اس کے علاوہ ان سے آج سوال جواب بھی کیے گئے, تو ایک سوال کے جواب پر انہوں نے کہا کہ آپ یہ سوالات اس وقت کیا کریں جب آپ کو آئی ایس پی آر کی طرف سے بلایا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ وہاں پر آپ سوال کیوں نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ شاید آپ کو وہاں پر پہلے لکھ کے دے دیا جاتا ہے کہ یہ سوال کرنا اور یہ نہیں کرنا. تو یہ بات انہوں نے آج اپنی پریس کانفرنس کے اندر کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں بحیثیت وزیر اعلیٰ عمران خان کی جنگ لڑ رہا ہوں اور ہر فورم پر لڑتا رہوں گا. اچھا, ایک اور بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا جی ہم ڈیل کے خلاف ہیں لیکن مذاکرات کے خلاف نہیں ہیں. اگر امریکہ کے ڈاکٹرز مذاکرات کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں ان کو سراہنا چاہیے, ان کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے. تو یہ بھائی اب کھل کر بات ہو گئی ہے. جو امریکہ سے ڈاکٹر آئے تھے پاکستان میں آ کر انہوں نے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقات کی تھی, وہ خبر کھل گئی. اب علی امین گنڈا پور نے اس کو انڈورس کر دیا کہ بھئی اگر وہ آ رہے ہیں اور آ کر مذاکرات کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ ان پر تنقید نہیں کرنی چاہیے. اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس پر عمران خان کا کیا موقف ہے, وہ علی امین گنڈا پور نے نہیں بتایا. تو جس دن علیمہ خان جائیں گی وہ جا کر عمران خان کے ساتھ ملاقات کریں گی اور ملاقات کر کے پھر وہ بتائیں گے کہ عمران خان کا کیا موقف ہے. مزید علی امین گنڈا پور نے کہا کہ عمران خان اپنی ذات کے لیے نہ تو ڈیل کرے گا اور نہ این آر او لے گا. اگر ملک کی بہتری کے لیے مذاکرات کے ذریعے راستہ نکلتا ہے تو ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ اس پر عمران خان کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو بات زیادہ پکی ہو جاتی, لیکن انہوں نے خود کہا جی ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی عمران خان کا پیغام اندر سے آنا بہت ضروری ہے. مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اگر آئین کی بالادستی کے لیے, قانون کی حکمرانی کے لیے اگر ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں ویلکم کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی اسٹریٹ پاور تو کیا, ساری پاور ہی ہمارے پاس ہے لیکن ہمیں سپیس نہیں دے رہے. یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. پاور آپ کے پاس ہے اور محمود خان اچکزئی نے آپ کو صحیح کہا, وہ انہوں نے وارننگ دی کل آپ کو کہ اتنی بڑی پاور آپ لوگوں کے پاس, اور عمران خان ابھی بھی جیل کے اندر بیٹھا. اور اس نے کہا کہ مجھے معاف کرنا, یہ نہ ہو کہ میں اعلان کر دوں
کہ میں عمران خان کا نائب ہوں جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتا. تو یہ تو سب سے بڑی بات ہے. جتنی مرضی بڑی پاور آپ کے پاس ہو, لیکن جب بزدل اور کمپرومائز لیڈرشپ ہو کسی احتجاج کے, معذرت اگر کسی کو یہ میری بات بری لگے, میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں کو میری بات بری لگ سکتی ہے. بزدل اور کمپرومائز لیڈر جب آگے فرنٹ سے لیڈ نہ کریں تو جتنی مرضی بڑی آپ کے پاس پاور ہو, اس پاور کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور اس کا نظارہ 3 دفعہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں. یہ جو بھی تحریک انصاف نے احتجاج کیا تھا, آج تحریک انصاف کے لوگوں سے پوچھ کر دیکھیں کہ وہ ڈی چوک میں کیا ہوا تھا, تو سارے لوگ یہی کہیں گے آپ کو کہ یار ہماری قیادت نے ان کو جو کام کرنا چاہیے تھا, جس طریقے سے ذمہ داری دکھانی چاہیے تھی, انہوں نے وہ ذمہ داری نہیں دکھائی, اور پھر کبھی پہاڑوں کے اوپر سے کبھی کہاں سے ہو کر پتہ نہیں دوبارہ کے پی اسمبلی پہنچ جاتے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اسد قیصر نے علی امین گنڈا پور کو دیا جواب. علی امین گنڈا پور نے کہا تھا نا کہ عمران خان نے مجھے کہا تھا اسد قیصر کو, شہرام کو اور عاطف خان کو, ان تینوں کا شاید نام تھا, اور تیمور سلیم جھگڑا کا بھی شاید نام تھا, کہ بھائی ان کو ایم پی اے کی ٹکٹ نہیں دینی, 3 بندوں کو ایم پی اے کی ٹکٹ نہیں دینی. ٹھیک ہے, تو اسد قیصر نے اب دیا جواب. انہوں نے کہا کہ میں پارٹی کی مرکزی قیادت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حالیہ بیان کی مکمل تحقیقات کی جائیں اور اس حوالے سے چیئرمین عمران خان کا موقف قوم کے سامنے لایا جائے. ہم وزیر اعلیٰ کے بیان کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں, تاہم موجودہ حالات میں ایسی باتوں سے گریز کرنا ملک اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے لیے ضروری سمجھتے ہیں. اس وقت ہماری ساری توجہ عمران خان اور دیگر بے گناہ قیدیوں کی رہائی پر مرکوز ہونی چاہیے. غیر ضروری بیانات کے ذریعے پارٹی کے اندرونی معاملات کو ہوا دے کر عمران خان کی رہائی کی جدوجہد کو کمزور نہیں کرنا چاہیے. وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ اپنی تمام تر توانائیاں صوبے میں بہتر گورننس, امن و امان کی بحالی اور عمران خان اور دیگر بے گناہ اسیران کی رہائی کے لیے جدوجہد پر مرکوز رکھیں. یہ بات اسد قیصر نے علی امین گنڈا پور کو کی ہے. اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر ہے, بی این پی, نیشنل پارٹی, پی ٹی آئی, اے این پی اور دیگر جو بلوچستان کی جماعتیں ہیں, انہوں نے لکپاس سے کوئٹہ تک 6 اپریل کو مشترکہ طور پر ریلی نکالنے کا اعلان کر دیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ نکالنے دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی. محمد مالک نے ایک بڑی اہم بات کی ہے جی ہارڈ سٹیٹ کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی ہارڈ سٹیٹ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک جو امریکہ میں ہے وہ اپنی معیشت اور ملٹری طاقت کی بنیاد پر اپنے اہداف کو حاصل کرتا ہے. دوسری مثال انہوں نے دی شمالی کوریا اور چین کی. انہوں نے کہا کہ تیسری مثال ہماری ہے جہاں پر ہمیں بولنے کی آزادی نہیں ہے, احتجاج کرنے کی آزادی نہیں ہے, اور ہم نے اس کو نام دے دیا ہارڈ سٹیٹ کا. انہوں نے کہا جی یہ وہ ہارڈ سٹیٹ ہے جس میں ہم چینی مافیا کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ بات کی ہے محمد مالک نے. اس کے علاوہ جی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر, آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ جس وقت لنڈن گئے تھے وہاں پر لوگوں نے احتجاج کیا تھا, اور ان لوگوں کے پاسپورٹ وغیرہ کو خبر آئی تھی کہ وہ جی بلاک کر دیے جائیں گے یا کینسل کر دیے جائیں گے. تو آج خبر آئی ہے جی, یہ جیو نیوز پہ خبر چلی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ پر حملے کے الزام میں پاکستانیوں کے منسوخ کردہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بحال. ٹھیک ہے جی, جو منسوخ کیے تھے ان کو بحال کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ آخر میں شیر افضل خان مروت صاحب نے ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا جی نون لیگ کے کسی بڑے معتبر وفاقی وزیر سے میری ملاقات ہوئی ہے, اور انہوں نے مجھے اشارہ دیا کہ عید کے بعد پی ٹی آئی کے اوپر ایک اور کریک ڈاؤن متوقع ہے, تو تحریک انصاف کو میری ضرورت پڑ سکتی ہے. اس کے اوپر ماشاءاللہ سب نے بڑا انجوائے کیا کہ تحریک انصاف کے اوپر ایک اور کریک ڈاؤن ہونے کے لیے جا رہا ہے. شیر افضل خان مروت صاحب, عمران خان نے جن کو بات کہی تھی ابھی تک بھی اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے. پھر بھی ان کا فیصلہ جو بھی ہے وہ عمران خان خود کریں گے جب وہ باہر آئیں گے یا ان کو جب وہ اندر بلائیں گے. ابھی تک اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اور مجھے اس دعا کے ساتھ اجازت دے کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے. کروڑوں لوگ ہمارے جو پاکستان میں رہتے ہیں اور جو پوری دنیا میں رہتے ہیں, اللہ سب پر اپنا خاص فضل فرمائے. پاکستان کی خیر فرمائے, اللہ عالم اسلام کی خیر فرمائے. اور جو لوگ پاکستان کو, عالم اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, تدابیر بناتے ہیں, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی تدابیر ان کے اوپر الٹ دے اور ان کو عبرت کا نشان بنائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے کروڑوں عوام آئندہ باد.